के शो में बात करेंगे। पनामा GIT ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी हतमी रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज के खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर करने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुक्मरान खानदान की असल और ज़ाहिर करदा दौलत और ज़राए आमदन में वाज़ेह फर्क मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म और उनके बच्चे आमदनी के ज़राए बताने में नाकाम रहे और मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके। ऑफशोर कंपनियों नीलसन और नेस्कोल की मालिक मरियम नवाज है और इन दोनों कंपनियों के हवाले से जमा कराई गई दस्तावेजात जाली हैं। और बात होगी GIT अरकान को धमकियां देने के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक, तलाल चौधरी और आसिफ किरमानी की तकारीर का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जाम में चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम करने का हुक्म। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने वाले शख्स का नाम भी जाहिर करने का हुक्म जारी। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मैं हूं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूं कि ये डिस्प्ले भी होते रहते हैं और जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप सोशल मीडिया पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है बोल पाकिस्तान 1, जबकि ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ और डॉन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप हमें बराह रास्त भी देख सकते हैं। मेरे भाई, आप बहुत जवान तवाना आदमी हो, स्पेशल ट्रांसमिशनें भी करते रहे हो और प्रोग्राम में मेरी मदद भी कर रहे हो। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार। वेलकम सर। लेकिन मेरा आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि ये जो बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने बहुत अरसे से जो शोर मचा रखा है और ग़ालिबन आप भी उससे मुतासिर हो गए हैं कि जैसे ये जो JIT के 4 सफ़ात जो फिलफौर लोगों को मुयस्सर हुए हैं, मेरे और आप समेत, उनमें ये कहा गया है नैब को कि वो प्रोसीड करे नवाज शरीफ साहब, हसन और हुसैन के ख़िलाफ़। मैं जान की अमान पाते हुए मैं कानूनदान हरगिज़ नहीं हूँ। थोड़ा बहुत सहाफ़ी के तौर पर अदालतें भी कवर करता रहा एक ज़माने में। मेरा अपना ख्याल है कि ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। तो फिर वाक़या ये हुआ है कि अगर आप इसका देखें ना, सफ़ा 252 और .21, उसमें कह रहे हैं द JIT इज कंपेल्ड टू रेफर टू। बिल्कुल, JIT मजबूर हुई है। अच्छा, अब इसका जो मैंने फौरी तौर पर थोड़ा बहुत, क्योंकि इस वक्त कानूनदान बहुत रश ले रहे हैं, हर एक को एंकर ने बिजी कर रखा है, बिल्कुल, लेकिन जिनसे भी बात हो रही है, जिन पे मैं एतबार कर सकता हूँ और मेरा अपना जर्नलिस्टिक जो एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है, उसमें वो ये कहते हैं, इशारतन बात ये की गई है कि चूंकि नैब अपने फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम रहा, लिहाजा हम तहकीक करते हुए नैब और कानून शहादत की मुंदरजा झैल दफ़ात पर हमें इन्हिसार करना पड़ा। तो मामला दर हकीकत जो है, जो आखिरी कंक्लूडिंग यानी पैरा है, जो मोटा मोटा लिखा गया है कानून शहादत का, जिसमें हवाला नहीं 22 नंबर मियाँ, जो बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में है, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ऑल रिस्पोंडेंट्स बिल्कुल टू प्रोड्यूस द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब दर हकीकत ये है कि JIT ने आज सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा ये की है कि साहब, 2 मुअज़्ज़िज़ जजों ने जो फैसला किया था कि नवाज शरीफ साहब सादिक व अमीन नहीं रहे, वो दुरुस्त था उनकी दानिश में। तो ये जो रेफरेंस खोलने की बात, वो तो बाद अज़ां होगी ना। बुनियादी बात मेरी दानिश में, मेरी हमर राय में, ये JIT ने कहा है कि हमने ये जो क़वानीन हैं इनका सहारा लेते हुए उस तरह एक्ट किया जिस तरह नैब को करना चाहिए था। अच्छा, एक बात यार मैं पहले कर लूँ, पहले खुदा का वास्ता है, अल्लाह की कसम से मैं इस फैसले के ऊपर फेयर एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ जो मेरा आईनी हक है। वो मैंने 20 अप्रैल को कुछ कहा था, उसकी शिकायत हो गई थी। अभी वो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह कोर्ट करके मुझे और मरवा रहे थे, ये ना कीजिएगा। मैं अपना फेयर ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरा अपना ये ख्याल है
اور کہ یہ بات تھی، ورنہ میں تھوڑا سا مجھے آپ سے یہ بھی ایک شکوہ تھا کہ یار جہاں پہ نہال ہاشمی صاحب کا ذکر کر دیا آپ، وہ چمن میں آج جو دھماکہ ہوا، دیکھیے اس کا ٹارگٹ ڈی پی او صاحب شہید ہوئے ہیں، اور ہمیں مسلسل یہ اطلاع آ رہی ہے کہ بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مسلسل کانسٹنٹلی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ اہم ہیں۔ تو میری دانست میں، اگر آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن صبح اس پر ڈسکس ہوا تھا یہ معاملہ تمام نیوز چینلز پر، لیکن اس کے بعد پھر یہ اتنا بڑا معاملہ سامنے آ گیا کہ پرائم منسٹر نے اپنے دفاع میں جتنے آرگومنٹس پیش کیے اس میں سے تقریباً تمام ہی جو ہیں وہ نیگیٹ ہو گئے ہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر۔ جے آئی ٹی نے جب دیکھیے نا، جو کچھ وزیر اعظم صاحب نے اپنے دفاع میں ان کے سامنے رکھا، جے آئی ٹی کہتی ہے وہ ہمیں مطمئن نہیں کر پائے، ڈاکیومنٹس کو فورج کرنے کے الزامات لگے ہیں۔ بالکل یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ دستاویزات کی تصدیق حتیٰ کہ ان کے سگے بھائی شہباز شریف صاحب نے بھی نہیں کی۔ یہ جے آئی ٹی کا دعویٰ ہے۔ دیکھیے دو باتیں، یہ جے آئی ٹی کا دعویٰ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے پولیس آپ کو گرفتار کرے، گرفتار کرنے کے بعد انویسٹیگیشن کرے، ایف آئی آر کرے، انویسٹیگیشن کرے اور پھر مجھے عدالت میں پیش کرے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی نے جو رپورٹ دی ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ بالکل اس کی بنیاد پہ فیصلہ دینا ہے سپریم کورٹ نے۔ ہم صرف اشارہ دے سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آئی ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے۔ جے آئی ٹی نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ وہ ہے کہ صاحب ہم نے، چونکہ آپ نے ہمیں امپاور کیا تھا تو ہم نے نیب کا رول بھی ایسوم کرتے ہوئے جو کچھ کلیکٹ کیا ہے اس کلیکشن کے مطابق ہماری دانست میں حقائق یہ ہیں۔ اب ان حقائق کو کنٹیسٹ کرنے کا وزیر اعظم صاحب کے وکلاء کے پاس پورا حق موجود ہے۔ ہم اس حق کو، قانونی حق کو، کم از کم میں اسکرین پر ڈینائی نہیں کر رہا ہوں۔ ویسے نون لیگ کا رد عمل تو آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران نامہ قرار دے دیا، کہتے ہیں جو ہمارے حریف ہیں وہ جو بات کہتے رہے، جو ان کی خواہشات تھیں، جو وہ الزام لگاتے رہے، وہ سارے کے سارے جے آئی ٹی میں آ گئے، جو باتیں وہ کرتے رہے، کہتے ہیں یہ عمران نامہ ہے، اور کہتے ہیں یہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے سے۔ عمران نامہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی، یہ تو میرے اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں نا۔ بالکل میں نے اور آپ نے ان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرنا، عدالت نے کرنا۔ اب جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی، اب یہ کہ اب کیا؟ قرۃ العین حیدر کے ایک کردار تھے چاندنی بیگم ایک افسانے میں، انہوں نے وہ ذرا تھوڑے سے کھسکے ہوئے تھے لیکن بڑی اعلیٰ باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک دن وہ آئے تو کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میری قبر پر کیا کتبہ لکھا جائے۔ وہ یہ تھا کہ یہ تو ہو گیا، اب کیا؟ اب کیا؟ تو جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی، اب کیا؟ اور ہمیں بریک کا آرڈر بھی آ گیا، اب یعنی بریک ہے۔ ٹھیک ہے جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ بول بول پاکستان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ نصرت صاحب، فیکٹس جو تھے وہ تو نون لیگ نے دینے تھے، جو ثبوت وہ نہیں دے سکی، لیکن اب تو یہ جو یو اے ای کی منسٹری آف جسٹس کا جو لیٹر بھی اس رپورٹ میں سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے بڑے نون لیگ کے جتنے بھی دعوے تھے کہ ہماری گلف اسٹیل مل فروخت ہوئی، ہم نے قطر پیسہ لے گئے فلاں، وہ سارا جو ان کی منی ٹریل تھی وہ ساری نگیٹ ہو گئی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ کہ 1980 میں گلف اسٹیل ملز کے 25% حصص فروخت کرنے کے معاہدے کا کوئی وجود ہی نہیں، اور یہ ان کی منسٹری آف جسٹس یو اے ای کی یہ بھی کہتی ہے کہ طارق شفیع کے نام پر حصص فروخت کرنے کی بعد میں 12 ملین درہم کی کوئی ٹرانزیکشن کبھی نہیں ہوئی، اور 2001 سے 2002 کے دوران دبئی سے جدہ کوئی اسکریپ مشینری نہیں بھجوائی گئی۔ 1980 میں گلف اسٹیل مل کے 25% شیئر کی فروخت کا کوئی وجود ہی نہیں، اور جو قطری یہ 12 ملین درہم کی بات کرتے ہیں اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ٹرانزیکشن 12 ملین درہم کی اس کا وجود نہیں ہے، اور یہ رپورٹ ہے جو کہ جے آئی ٹی میں شامل ہے، یہ لیٹر ہے جو کہتے تھے نا کہ
دبئی کیا پکنک منانے گئے تھے, سیر کرنے گئے, تو وہ سیر کرتے کرتے یہ امپورٹنٹ چیزیں لے آئیں وہاں سے. آپ کبھی سیاستدان رہے؟ نہیں, کبھی شوق رہا؟ نیور. آج کل کیسے تعلقات ہیں یو اے ای اور قطر کے؟ یو اے ای اور قطر کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا, آپ کو یاد ہے جب یمن فوج بھیجنے کی بات گئی تھی تو سب سے پہلے کس ملک کے وزیر نے برا بھلا کہا تھا؟ انہی لوگوں نے کہا تھا. بس, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے, سیاست جو ہے نا یہ کارڈز کا کھیل ہے. اگر عاشق کے پاس 3 پتے ہوتے ہیں, بھٹو صاحب کہتے تھے, تو بھٹو معشوق کے پاس بھی 3 پتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بات. اصل جو بات ہے وہ اہم ترین یہ تھی, میں بڑے واضح طور پر صاف الفاظ میں دہراتا رہا ہوں, اس پروگرام میں بھی, ویسے کسی نے بات کی, کوئی بی پر ہوا, کہ میری دانست میں نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے تھا. جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے کی توہین کی. نہیں, یہ تو پھر قانون ہے نا کہ ہر کوئی اکاؤنٹیبل ہے. وہ تو اکاؤنٹیبل, چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا کوئی ہے, اس نے پیش ہونا ہے. یہ تو ایز پرائم منسٹر قانون سب کے لیے برابر ہے. آپ جب 18 اور 20 کے گریڈ کے افسر, خیر یہ قانون کے بارے میں یہ بات نہ کریں. یہ جو آج ڈرامہ چل رہا ہے نا, مشرف صاحب کہاں ہیں؟ اتھے برابری کی ہو جاندی ہے. وہ ہماری حکومت نے انہیں جانے دیا ہے, عدالت نے تو یہ کی, عدالت نے یہ تو نہیں بھیجا, عدالت نے تو حکومت کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ چاہیں. اچھا, قانون سب کے لیے برابر ہے. بالکل ہے. تو یہ بتائیے وہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کا ہے. نہ کریں نا ایسے, خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ نہ کریں. یہ 2 چیزیں میں یعنی کہ ان کو کنفیوز نہ کیا جائے. اور یہ بات کہ یہ تو حکم ہو کہ حجازی کے خلاف کیس ہو, باقی حکومت ہمارا کندھا استعمال نہ کرے, جو نہ لینا تو دے دیو. ہاں, اس طرح نہیں ہے پلیز. اور جیسے بہت سارے لوگ تاریخ میں پہلی مرتبہ, بھائی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا, لوگوں کے پہلے بھی حساب کتاب ہوئے ہیں, لیکن ان 2 چیزوں کو کنفیوز نہ کریں. میں صرف سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں. سیاسی طور پر میرا تو جس دن 20 اپریل کو جس کی ویسے شکایت لگائی, کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو کہہ رہا تھا گلبین کو, میں نے کہا کہ یہ مٹھائیاں کیوں بانٹ رہے ہیں, آپ کو گاڈ فادر کہہ دیا گیا ہے. میں آج کہتا ہوں کہ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے یہ بنیادی طور پر عدالت عظمیٰ کو یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب ان کو جو گاڈ فادر کہا گیا تھا شاید درست کہا گیا تھا اور اس کی مندرجہ ذیل وجوہات تھی. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی کی فائنڈنگ ہے, لیکن یہ چل اس طرف رہی ہے کہ نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں رہے. اب نواز شریف صاحب کا ہر حوالے سے یہ قانونی حق ہے ڈیفینڈ کریں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, لیکن ان کو جو شخص بھی یہ مشورہ دے رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار رہتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, وہ ہرگز 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 ہرگز, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ان کی بہتری نہیں سوچ رہا. حتی الوسع کوشش تو ان کی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہی رہیں, قانونی جتنے آپشنز ہیں تمام کے تمام ایکسرسائز کیے جائے کہ نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ بچ جائے. اگر یہی کرنا ہے, پلان بی بھی تو, اگر یہی کرنا ہے تو کبھی نہال ہاشمی, کبھی خواجہ سعد رفیق, کبھی فلانا, کبھی فلاں, ان کے ذریعے نہ کہیں, بطور وزیر اعظم کہیں کہ جناب یہ میں نے حلف اٹھا رکھا ہے جس میں یہ ہے کہ I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. میں ہر صورت میں آئین کو بچاؤں گا, تحفظ جو بھی, اس کا تحفظ کروں گا اور اس کا دفاع کروں گا. بالکل. اب آئین کے تحت نواز شریف کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اگر وہ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کو سازش تھی اور وہ بطور وزیر اعظم ان کے نالج میں ہے, تو انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ نہیں دینا, تو یہ پھر ان کی تاریخی, اخلاقی اور آئینی مجبوری ہے کہ جائیں عدالت میں, ایک فل فلیجڈ پٹیشن لے کر جائیں اور وہاں پر کہیں کہ جناب مجھے ایز وزیر اعظم جو معلومات ہیں ان کے مطابق ABCDEFGH ساری سامنے رکھتے ہیں, یہ ساری سازش ہوئی, یہ لوگوں نے کی, اور میرے پاس ایز پرائم منسٹر یہ معلومات ہیں,
اور اس سے پہلے کہ پیناما کیس کا فیصلہ ہو فل بینچ سپریم کورٹ کا بیٹھے. آفٹر آل آئی ایم دا چیف ایگزیکٹو اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, اور میں نے آئین کے تحت یہ قسم کھا رکھی ہے. میں جو فیکٹس پیش کر رہا ہوں ایک GIT نے دیے ہیں, ایک میں پیش کر رہا ہوں جو بطور وزیر اعظم میرے نالج میں آئے, ان کو دیکھا جائے. مریم نواز کہتی ہیں کہ بچیں اس دن سے کہ جس دن نواز شریف صاحب یہ راز اگل دیں کہ وہ سینے میں دبائے بیٹھے سازش سے متعلق. کب اگلیں گے؟ اگل دیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, دس از دا ٹائم کہ اگر استعفیٰ بھی نہیں دینا تو پھر راز اگلیں. میں نے پچھلے شو میں بات کی تھی نصرت صاحب کے نقصان ان کا نہیں ہے, پورے ملک کا نقصان ہے اگر ایسی سازش کوئی ہے. ارے بھائی کوئی نقصان کوئی نہیں ہوتا. لوگ ابھی تک یاد کرتے ہیں عمران خان صاحب نہیں, وہ ایوب خان کا زمانہ یاد کرتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں. بہت سارے دوست کے مشرف صاحب نہ ہوتے تو تم لوگ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے. کیا بات کرتے ہیں, ایسا نہ کیا کریں. بریک آرڈر آ گیا, بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. نصرت صاحب, یہ جو پلان بی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو میاں صاحب پوری کوشش کریں گے قانونی طور پر ڈیفینڈ کرنے کی کہ وہ ان کی وزارت عظمیٰ نہ جائے, لیکن پلان بی بھی تو رکھنا ہے کہ پارٹی سے کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے. قانونی آپشن بھی موجود ہے اس کا, آئین بھی کہتا ہے. اکثریت قومی اسمبلی میں ان کی, جب شیخ رشید صاحب کا میں ذکر کروں گا, وہ ان کی اکثر پیش گوئیاں جو ہیں وہ درست ثابت نہیں ہوتی, لیکن ایک جو انہوں نے بات کی تھی پچھلے ہفتے کہ 4 وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی تھی PID میں, ان میں انہوں نے اپنے پوٹینشیل پرائم منسٹر کو بھی شو کرنے کی کوشش کی ہے. تو میری جو ناقص معلومات ہیں, میری نون لیگ کے ایک انتہائی سینئر لیڈر سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے نام پہ جو ہے وہ چل رہی ہے, ڈسکشن چل رہی ہے. کوئی اور سب سے پہلے احسن اقبال صاحب اور شاید حقان عباسی صاحب کا نام چلا, اب ان کا چلا, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ میری التجا سن لیں. اللہ آپ کے حال پر سب سے پہلے تو رحم کرے کہ آپ شیخ رشید صاحب کی ایک بقول آپ کے درست پیش گوئی کی راہ پر چل نکلے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, رپورٹر کے طور پر آپ نے ماشاءاللہ زندگی بہت گزارنی ہے. ہم تو بھائی ریٹائرڈ ہرٹ ہیں, ایک کونے میں بیٹھ کے دہی کھاتے ہیں. یہ جو 4 نام چل رہے ہیں یہ چاروں کے چاروں نہیں ہوں گے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اف یو نو نواز شریف, میں سیفلی اسپیکولیٹ کروں گا کہ اگر نواز شریف صاحب جائیں گے تو اپنی جگہ کس کو بٹھائیں گے. نواز شریف جو ہے نا, یہ بھول جائیں کہ وہ لڑیں گے نہیں, پلیز. یہ تو بات آپ برقع ہی پھاڑ دیں, اس سے زیادہ اور نواز شریف کے ساتھ کیا ہوگا. ہمارے ہاں تو روایت یہ رہی ہے کہ ہمایوں بیمار تھا, ہمایوں, اور بابر اس کی چارپائی کے گرد چکر لگا کے کہہ رہا تھا کہ بھائی موت مجھے دے دو, اس کو بچا لو. ان کے بارے میں تو یہ ہوا کہ بھی آپ نے اپنے والد صاحب کو بھی برا کہلوایا اور اپنے بیٹوں کو آگے کر دیا, اور حتیٰ کہ بیٹی کو بھی کر دیا. جتنا تھوڑا بہت میں نواز شریف کے بارے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف یعنی پالیٹکس جانتا ہوں, وہ اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے, وہ اب لڑیں گے. ٹھیک, اب ان کا حق ہے ہر حوالے سے, سیاستدان کے طور پر, لیگل کے طور پر, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے, اب اس مزاج کو جانتے ہوئے ان کا دشمن نمبر 1 ہے عمران خان, جو کہہ رہے ہیں نا میں رلایا. ہاں, تو عمران خان کو رلانے کا کیا طریقہ ہے, سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جو بیلنس کی بات کرتے ہیں خواجہ سعد رفیق. ارے ایاز صادق کو وزیر اعظم بنایا جائے اپنی جگہ, چھوڑے یار, کچھ اور بات کیا کریں. ایاز صادق, میں اگر مجھے بیٹ لگانی ہوگی تو میں زیادہ ایاز صادق پہ لگاؤں گا, اور وجہ اس کی صرف ایک کہ عمران خان کو بتانا کہ اچھا تو نے بچوں مجھے رلایا, میں نے اس سے پہلے ہرایا اس کو, اور اب یہ وزیر اعظم ہے اور اب یہ تمہیں گرفتار کرے گا. میرا انالیسز ہے, یہ لاہوری اسٹریٹ بوائے ہیں, آخر میں ان کی سوچ جب آ جائے گی نا, اب میرا خیال ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو لاہوری موڈ. ہاں, تو اس لیے now if you have to predict about نواز شریف, think like لاہوری اسٹریٹ بوائے. میں آپ کی صاحب اسی تھیوری کو آگے بڑھاؤں گا. اگر کسی کو ضد کرنے والی بات, نہیں, میں ضد کرنے والی اگر بات ہے سر, عمران خان کو نواز شریف تنگ کرے گا. نواز شریف صاحب کچھ اور حلقوں کی بات بھی کرتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, تو ان کو ضد کرنے کے لیے پھر خواجہ آصف ہی بہتر چوائس ہو سکتا. ارے نہیں بھائی, گو کے ان کی چودھری نثار صاحب سے ان کی نہیں بنتی. پیارے بھائی, جن حلقوں کی بات کر رہے ہیں, یہ ٹویٹ والا مسئلہ ایاز صادق کے تھرو ریزالو ہوا تھا.
जी बहरहाल कराची से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, खुर्रम शम्स बात कर रहा हूँ कराची से। जी भैया। हाँ सर, मैंने आज ये मीडिया पे रिपोर्ट देखी है JIT से रिलेटेड, इसमें एक नुक्ता उन्होंने ये भी उठाया आपके है, पास पहुंच गई क्योंकि आप तो व्हाट्सएप पे यानी बट रही हैं सारों 9 की 9 जिल्दें, आप तक तो वही 4 सफ़े आए होंगे। हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं है। मीडिया पे एक मैंने ऐसे नुक्ता देखा है JIT मेंबरान का कि जो उनके बेटों ने हसन और हुसैन नवाज ने गिफ्ट की सूरत में पैसे भेजे हैं नवाज शरीफ को, उस पर भी एतराज उठाया गया है। तो ये तो सर रिटर्न के हिसाब से ऐसा तो मुमकिन है, इससे इनकम टैक्स भी मुस्तस्ना होता है। अरे नहीं, देखिए उसको आप अगर पूरी तफसील से पढ़े ना, JIT की बेसिक पोजीशन ये है कि ये जितनी कंपनियों के नाम लिए गए हैं ये कंपनियां 1980 की दहाई में बनाई गई। मैं ये नहीं कह रहा कि JIT का दावा दुरुस्त है, खुदा के लिए मुझे गलत मत समझिए, लेकिन उनका कुछ इशारे किनारे ये हैं कि साहब आपने जो कंपनीज बनाई थी वो तो सारी खसारे में जा रही थी। आपने यकीनन आपकी जो पॉलिटिकल पोजीशन थी कि आप 2 मरतबा वजीर आला रहे, 2 मरतबा वजीर आजम रहे, अब भी रहे, आप एक्चुअली उससे पैसे कमाते रहे और ये सारे आपके कवर थे। उनको आप नंबर 1 आप रिश्वत लेते रहे, अगरचे उसके उन्होंने शायद, लेकिन इंडिकेट ये किया है, हिंट ये किया है, सजेस्ट ये किया है और नजर बज़ाहिर आपके ज़राए आमदनी और लिविंग स्टाइल एक दूसरे से लगा नहीं खाते, देयरफॉर आप सादिक और अमीन नहीं है। ये एक्चुअली मेरी नजर में रिपोर्ट ये भी कहती है साहब कि आपकी जो कंपनियां जब बनी, जो आपके बिजनेसेस बने, एस्टैब्लिश हुए, उस दौर में बने जब आप इक्तदार में। मैं वही कह रहा हूँ ना जी कि 1980 से वो कह रहे हैं कि ये बने, वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते कि ये कहानी शुरू करते हैं 1936 से। बिल्कुल उस तरफ वो नहीं, वो 1980 पे जोर दे रहे हैं कि जब आप जी। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले नुसरत जावेद साहब को अस्सलाम वालेकुम और सैयद समर अब्बास साहब, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ और आपकी राय किसी भी मुद्दे के बारे में हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर हमारे समाज के बारे में हो, बहुत आईनी साबित होती है। मेरा सवाल ये है, सवाल से पहले कुछ कहना चाहूँगा, जो आज JIT जो एविडेंस बनाया और सामने कोर्ट के आगे जाएगा, क्या वो वाकई एडमिसिबल एविडेंस होगा या इतना बड़ा जो नहीं जी, बस थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ये जो JIT की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तैयार हुई है। अब इसमें जो कुछ कहा गया है, मैं बार बार कहे चला जा रहा हूं, इसको कंटेस्ट करने का, इसको पाश करने का नवाज शरीफ साहब के पास पूरा कानूनी हक और मौका है। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि वो JIT की इस रिपोर्ट को न सिर्फ ये कि वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा देकर, बल्कि अगर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है तो MNA शिप से भी इस्तीफा देकर एक आम शहरी के तौर पर कंटेस्ट करें, अगर वो कंटेस्ट करना चाहते हैं। और अगर वो ये नहीं करना चाहते, बतौर वजीर आजम ही करना चाहते हैं, तो फिर खुदा के लिए ये कभी नाहयाल हाशमी की कुर्बानी न दें, कभी वो फुला को ना करवाएं, बजाय लोगों को कि वो लीडर का काम होता है कि वो अपने ऊपर लेता है। 3 और की तकरीर। और फैज अहमद फैज ने कहा है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। वक्त आ गया है कि धज से मक्तल में जाएं, अगर हर चीज़ के लिए तैयार है, वरना माफ़ी तलाफ़ी करके तो कुछ और कर लें, क्योंकि अब तो दुबई और सऊदी अरब की गुंजाइश तो नहीं है। एक कॉल है जी, एक और। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये JIT कॉल थी। अच्छा कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ भाई मेरे कि ये चले ब्रेक। शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे गुफ्तगू को। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नशर साहब, इमरान खान साहब एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब से मुतालबा कर रहे हैं, आज उन्होंने दोहराया मुतालबा अपना कि मियाँ साहब अब इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन अपने उनके केसेस चल रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब बड़े दावे और बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि यार खान साहब जो हैं वो भी जाएंगे,
پاکستانی سیاست میں بیلنس ہوتا ہے. نہیں, لیکن عمران صاحب کے پاس ابھی تو کوئی حکومتی عہدہ تو نہیں ہے نا, وہ کس سے استعفیٰ دیں؟ وہ ایم این اے رکن قومی اسمبلی. نہیں, وہ دیکھیے ایک ان کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں نا 1980 سے شروع کر رہے ہیں. اور ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی عمران بھائی صاحب کے پاس کوئی ایسا کوئی انہیں مسئلہ مجھے تو فوری نظر نہیں آ رہا ابھی, لیکن کافی ان کے مستقبل اصغر خان صاحب سے ملتا جلتا نظر آ رہا ہے. اب آگے اللہ خیر کرے, آگے تیرے کیسے ان سے کیسے وہ پتہ نہیں, وہ ایسے منہ سے نکل جاتا ہے. میں اکثر تحریک استقلال کہتا تحریک انصاف کہتا تحریک. بھائی میرے, آپ ایک بات نہیں سمجھتے ہیں. اگر فرض کریں وزیر اعظم صاحب, میری دانش میں معاملہ جس طرف جا رہا ہے جے آئی ٹی سے, اگر نواز شریف صاحب جے آئی ٹی میں بتائے ہوئے حقائق کو پراپرلی کنٹیسٹ نہ کر پائے, سپریم کورٹ کو مطمئن نہ کر پائے, تو غالباً 20 اپریل کو جو 2 اختلافی نوٹ لکھے گئے تھے بالکل وہی ججمنٹ آ جائے. ٹھیک ہے جی, اس صورت احوال میں ان کے پاس یہ پوزیشن بھی نہیں رہے گی کہ یہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکیں, کیونکہ وہ کوسچن ہو جائے گا کہ بھائی صاحب خود تو ڈوبے ہیں صنم, ہم تم کو بھی لے ڈوبو گے. اب اگر اس سے پہلے یہ ریزائن کر کے منور کر کے, تو یہ ایاز صادق صاحب کو, میں انہی کا نام کیوں لیے چلا جا رہا ہوں, آپ نے خواجہ صاحب کا نام لیا تھا, خواجہ آصف صاحب کو وزیر اعظم کر دیا, وہ کھڑے ہو کے کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم دوبارہ ہم عوام سے فریش مینڈیٹ کے لیے جاتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے گا, آئین میں کہیں بھی ہرگز اور یہ واقعہ ہوگا, اسے یاد رکھیے گا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے انتخاب کا کہیں حکم نہیں ہے. چونکہ نون لیگ تو چاہ رہی ہے نا مارچ 2018 تک صوبائی اسمبلیوں کو کسی طرح لے جایا جائے. میرے بھائی تو قومی اسمبلی توڑ کے جب اٹک سے رحیم یار خان تک شہباز شریف بیٹھا ہو اور اس کے خلاف جے آئی ٹی میں بھی کچھ نہ ہو, ہاں بڑی بات ہے یہ. نہیں وائی ناٹ, آپ کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ مجبور نہیں کر سکتا آئین کے تحت کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت ہوں. نو, دس از کہ ایک اسمبلی ہے, مطلب کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ کل کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آئی ایڈوائز کی اسمبلی شوڈ بی ڈیزالو, وہ فریش الیکشن ہو جائے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کہ سندھ اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں تو بلوچستان اسمبلی کے بھی ہوں. یعنی نون لیگ کا جو پلان ہے وہ ان کی خواہش ہے کہ مارچ 2018 تک صوبائی اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں تاکہ سینٹ میں ان کی اکثریت. او بھائی میرے کس کا پلان؟ نون لیگ, شہباز شریف کا پلان, نواز شریف کا پلان. پہلے مجھے یہ واضح کریں, نون لیگ کا حیثیت مجموعی. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, مجھے پارٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ, ارے کوئی پارٹی نہیں, اس وقت 2 ہی پارٹیاں ہیں, ایک نواز شریف پارٹی ہے, ایک شہباز شریف پارٹی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں 2 یہ ڈیفرنٹ ایکسٹریمز پہ کھڑے ہیں. یس, اور یہ بہت دنوں سے ہے. انہوں نے, شہباز صاحب نے اپنا بڑا اچھا میڈیا سیل ویل بنایا ہے, یعنی پناما ہیٹ. ویسے بھی یہ کہ ساری فورن انویسٹمنٹ تو وہی لا رہے ہیں چین شین کی, اور اس جے آئی ٹی پہ تو بہت ٹھیک آ گئے وہ کہ نہیں. تو اگر تو نواز شریف صاحب جو بھی چاہ رہے ہوں, نواز شریف کو یہ لڑائی تنہا لڑنی ہے, یہ میں آپ کو واضح کر رہا ہوں. اور نواز شریف صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ 2 نمبری ہوتی ہے. پیچھے ہٹ جائیں گے نہیں, یہ ہوتا نہیں ہے, دھکا دے گے. ہمارے ہاں جڑا جتے ہو دے نال. اسے شہباز شریف صاحب چھوڑ کے تو آئے تھے, میاں صاحب کی جب پیشی تھی تو انہیں جے آئی ٹی میں ساتھ گاڑی میں گئے تھے چھوڑنے کے لیے, جیسے دیا تھا. جی میاں شہباز, ہاں تو چھوڑ کے آ گئے تھے نا. آ گئے تھے بالکل. کہ اگے تیرے پاگل یہی آپ تو یہی کہہ رہے ہو نا, پھر تو آپ میری بات کو یار پورا کر رہے ہو. کیا بات کر رہے ہو؟ چھوڑ کر آ گئے تھے. سر نواز شریف صاحب کو یہ لڑائی اکیلے لڑنا ہے, اکیلے لڑنا ہے. تو کیا کانسیکوینسز ہے پھر جب ان کے بھائی ان کے ساتھ نہیں کھڑے؟ ارے جب آدمی لڑنے پہ آئے تو ایک صورتحال آج ہوتی ہے, ایک کل ہوتی ہے. 6 جولائی 1977 کو پورے پاکستان میں لوگ کہہ رہے تھے کہ بھٹو صاحب نے خود ضیاء الحق لایا ہے. بالکل. ہاں, 4 اپریل کو جب پھانسی لگی تھی بھٹو صاحب کی تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. میں نے پنڈی سے لاہور تک ٹریول کیا تھا, چاروں طرف لوگ ریڈیو پہ امرود کھا رہے تھے, مزے کر رہے تھے. تو اثرات تو بہت دیر سے نکلتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ ان کی زندگی ہے, محنتی آدمی ہیں, الرٹ ٹائپ کے ہیں. ٹیکسلا سے کال, السلام علیکم. تو سیاست میں میرے بھائی
کدی چاچے دیاں کدی بابے دیاں، جس کو انگریزی میں رولر کوسٹر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں. ٹیکسلا سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نصرت شاہ جی، میں صرف ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ آج سے 4 سال پہلے جو ملک کی کنڈیشن تھی جی، کیا وہ اس عوام کو نہیں پتا؟ کیا سپریم کورٹ کو نہیں پتا؟ کیا جے آئی ٹی ممبران کو نہیں پتا تھی؟ اس وقت اگر ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے تو یہ جان بوجھ کر ایک ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے. کیا عمران خان آپ زمزم سے دھلا ہوا ہے؟ فرض کرے کل میں میاں صاحب کے سامنے جاؤں، وہ ایک دم سے مجھے گولی مار دیں اور آپ کہیں کہ نہیں ان پہ قتل کا مقدمہ نہ بنائیں کہ 4 سال میں بڑی ترقی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کنڈیشن جہاں کیس آیا ہے، ایک سپریم کورٹ ہے. نہیں یہ نہیں، ان کے پاس اپنے ڈیفنس کا بہت موقع ہے، بہت موقع ہے، بہت موقع ہے. اور وہ جو سازش کی باتیں کرتے ہیں، اگر وہ لوگوں کے سامنے لا پائے، یہ سپریم کورٹ قائل نہ ہوا. بھٹو صاحب ناکام ہو گئے تھے اپنے وقت کے سپریم کورٹ کو قائل کرنے میں کہ وہ بے گناہ ہیں، لیکن تاریخ میں سرخرو رہے. بالکل. تو ایسی تو کوئی بات نہیں. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ شیور اینڈ کانفیڈنٹ میاں صاحب از اباؤٹ ہز کیس. تو وقت ختم ہو گیا نصرت صاحب. اوکے بھائی، ٹھیک ہے جی. ناظرین، آپ نے آج کا شو دیکھا اور وہ تمام کالر جنہوں نے شو میں پارٹیسپیٹ کیا ان سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.